अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अदील मलिक और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट विद अदील मलिक, जहां हम बात करेंगे ज़िंदगी, सेहत और समझ से जुड़ी हर उस बात पर। आज का एपिसोड हर उस माँ बाप, हर उस गार्डियन और हर उस शख्स के लिए है जो किसी न किसी बच्चे की परवरिश में शामिल है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हर साल लाखों बच्चे ऐसी बीमारियों का शिकार होते हैं जिन्हें हम वक्त पर बचा सकते हैं अगर मालूम हो, एहतियात की जाए और बर वक्त इलाज किया जाए। हम आपसे बात करेंगे कुछ ऐसी आम और ख़तरनाक बीमारियों के बारे में जो अक्सर छोटे बच्चों को निशाना बनाती हैं। आज का एपिसोड एक नहायत अहम और मालूमाती गुफ्तगू पर मबनी है। तो आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं MD डॉक्टर मलिक सिराज मुनीर। तो आइए डॉक्टर साहब को खुशामदीद करते हैं। डॉक्टर साहब खुशामदीद पॉडकास्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अदील मलिक, आपने मुझे आज इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया। मैं आपका तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर साहब से एक्यूट डायरिया के बारे में। कुछ सवालात हैं डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए एक्यूट डायरिया क्या है। अदील, पहले तो डायरिया बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूँगा जी। क्योंकि ये समर सीज़न चल रहा है, तो इसमें ख़ासकर जब ये मानसून का सीज़न आता है तो इस दौरान जो है आपको पता है कि ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ जाती है काफ़ी ज़्यादा, जी। और बारिशें ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से जो है हमारी जो पानी है वो कंटामिनेट हो जाता है, या हमारी जो फूड आइटम्स है वो जल्दी जो है उनके अंदर ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, जैसे कि एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस या एक्यूट डायरिया, टाइफाइड है। उसके अलावा जो है आपको पता है इस मौसम में जो है हेपेटाइटिस, जो एक्यूट हेपेटाइटिस होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाता है। और इसके अलावा जो है डेंगू, मलेरिया, चिकनगोनिया, ये जो बीमारियां ये सारी इस सीज़न के दौरान ये बढ़ जाती हैं। तो ये डायरिया होने पर इंसान को क्या करना चाहिए? तो इसमें दील बात ये है कि पहले तो ये तो जहाँ तक बात है कि आपने बात की है डायरिया के मुतालिक, तो एक्यूट डायरिया या एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो WHO की डेफिनेशन है वो ये है कि एक बच्चा जो 5 साल से छोटा है या जो भी ये मरीज़ है जो दिन में 3 से ज़्यादा लूज जो पखाने करता है तो उसको हम एक्यूट डायरिया कहते हैं। तो अगर उसमें उल्टी और बुखार भी साथ हो तो उसको हम एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं, एक्यूट डायरिया। एक्यूट डायरिया की वजूहात क्या क्या हैं? अच्छा, जो अदील ये भी आपने एक अच्छा सवाल पूछा। एक्यूट डायरिया ये होता है कि जैसे मैंने बता दिया कि 3 से ज़्यादा लूज जो मोशंस हैं अगर दिन में आते हैं तो उसे हम एक्यूट डायरिया कहते हैं। तो इसकी जो वजूहात है उसमें ये जर्म्स होते हैं, बेसिकली ऑर्गेनिज्म जिनको हम कहते हैं, जिस तरह के आ जाता है बैक्टीरिया है, इसमें वायरसेस हैं, और इसके अलावा कुछ जो और ऑर्गेनिजम्स भी हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि डायरिया के साइंस और सिम्टम्स क्या क्या हैं? अच्छा, जैसे तो अदील बताया कि इमोशंस इसमें एक होंगे, और गैस्ट्रोएंटेराइटिस अगर होगा तो उसमें वॉमिटिंग भी होगी, बिल्कुल, और साथ बुखार भी हो सकता है। तो दूसरी बात ये है कि इसमें ये होता है कि बच्चे में जब लूज मोशन होते हैं सही, तो उसके जिस्म से पानी और नमकियात ज़ाया हो जाते हैं। सही। तो चूँकि वो इंसानी जिस्म के लिए काफ़ी अहमियत के हामिल चीज़ें ये दोनों, नमकियात भी और पानी भी, ठीक है। तो ये जब ज़ाया हो जाता है तो बच्चा जो है वो निढाल हो सकता है, ठीक है। मतलब ये हमारी डेली रिक्वायरमेंट है जो हमारी ज़ाया हो रही होती है, ठीक है। तो उस सूरत में ये होता है कि बच्चे में पानी की कमी और नमकियात की कमी हो जाती है, जो कि बाद में काफ़ी मतलब डेंजरस साबित हो सकती है। सही। उसमें ये है कि जिस तरह बेसिकली जो डायरिया में हम जिस टर्म को यूज़ करते हैं वो है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन जो ये होती है कि बच्चे के अंदर से पानी और नमकियात की कमी आ जाती है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि जो है मतलब अलामात ये आ गई। फिर उसके बाद जब बच्चा डॉक्टर के पास आता है, जो माँ लेके आती है तो ये कहती है कि मेरा बच्चा जो है वो बिल्कुल ही निढाल हो गया है या ये दूध नहीं पी रहा, ठीक है।
تو اس میں کچھ جو ایمرجنسی سائنز ہوتے ہیں وہ ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں کہ جس طرح مطلب اگر بچہ ڈی ہائیڈریشن کی کچھ خاص نشانیاں ہیں وہ ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں. صحیح. ایک تو یہ ہے کہ اس کی زبان خشک ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر بہت سویئر ڈی ہائیڈریشن ہو تو بچے کی آنکھیں اندر دھس جاتی ہیں. ٹھیک ہے, جسے ہم سنکن آئیز کہتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ جو ہم ایک چیز چیک کرتے ہیں اس کو ہم اسکن پنچ کہتے ہیں, اسکن ٹرگر ہوتا ہے وہ. تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا کم ہے. اگر وہ بچے میں ڈی ہائیڈریشن بڑھتی جاتی ہے تو اسکن ٹرگر بڑھ جاتا ہے, اس کا ٹائم ڈیوریشن بڑھ جاتا ہے. تو اس سے ہم یہ پک کرتے ہیں کہ بچے کو مائلڈ ڈی ہائیڈریشن ہے یا سویئر ڈی ہائیڈریشن ہے یا نو ڈی ہائیڈریشن. ٹھیک ہے. تو ڈی ہائیڈریشن بیسیکلی جو ہے اس کے میں خطرناک ہوتی ہے, اور نمکیات کی جو کمی آتی ہے, سوڈیم, پوٹاشیم اور کلورائڈ ہے یہ. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈائریا کا علاج ہم کیسے کریں؟ بیسیکلی عدیل اس میں یہ ہے کہ کچھ WHO کی گائیڈ لائنز ہیں نا. جی. چونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈی ہائیڈریشن کو آپ نے ڈیل کرنا. صحیح. تو ڈی ہائیڈریشن میں آ جاتی ہے اگر نو ڈی ہائیڈریشن ہے, جس طرح بچے نے 3 سے زیادہ اسٹول کر دیے ہیں. صحیح. لیکن جو میں نے آپ کو سائنس بتائے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے, بچہ بالکل ٹھیک ہے, کھیل رہا ہے, وہ پلے فل ہے, وہ اسمائل کر رہا ہے, کھا پی رہا ہے, تو آپ نے صرف بچے کو آبزرو کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے ORS اس کو پلانا ہے. ٹھیک ہے. ORS کے لیے بھی گائیڈ لائنز ہیں کہ ہر اسٹول کے بعد آپ نے بچے کو ORS پلاتے رہنا ہے. یہ ORS کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے؟ ہاں, یہ اس لیے ضروری ہے کہ ORS جو ہے نا, اورل ری ہائیڈریشن سولوشن اس کو ہم کہتے ہیں. صحیح. تو یہ اس کے اندر ایک ایسی ان کے اندر جو آپ اجزاء کہتے ہیں وہ ایسے بنائے گئے ہیں تاکہ بچے کے اندر پانی کی اور نمکیات دونوں کی جو کمی ہے اس کو پورا کیا جا سکے. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں یہ لائف سیونگ ڈرگ ہے. آپ دوسری اس میں کہہ سکتے ہیں ٹرم میں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پانی کی بھی مقدار ہوتی ہے, سوڈیم, پوٹاشیم, سارے جو نمکیات, کلورائڈ, سائٹریٹ وہ ہمیں چاہیے وہ سارے اس میں موجود ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ ہم جب بچے کو دیتے ہیں یا کسی بھی ڈائریا کے مریض کو ہم دیتے ہیں تو اس کی پانی اور نمکیات کی کمی کو پورا کر دیتے ہیں, جو کہ ڈی ہائیڈریشن میں نے بتایا کہ وہ ڈینجرس ہوتا ہے. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کیا اس کا علاج گھر میں کیا جا سکتا ہے؟ جی عدیل, اس کا علاج گھر میں ممکن ہے, کیونکہ جس میں بچے میں ڈی ہائیڈریشن نہ ہو یا جس میں سم ڈی ہائیڈریشن یا مائلڈ ڈی ہائیڈریشن ہو, اس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ ORS گھر میں بھی بنا سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پیکٹ ہے تو پیکٹ سے بھی آپ ORS بنا کے بچے کو پلانا شروع کر دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں جو چیزیں ہوتی ہیں جس طرح دہی ہو گیا, کچھ کھانے پینے کی اشیاء ایسی ہیں جو آپ بچوں کو دے سکتے ہیں جو اس کے لیے آسانی سے اس کے ہضم ہو جاتی ہیں. مطلب دہی ہو سکتا ہے, اس میں آپ جو ہے بچے کو کھچڑی بنا کے دے سکتے ہیں, اس میں آپ بچے کو جو ہے جو چاول کی کھیر ہوتی ہے وہ بنا کے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیلا دے سکتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ بچے کے لیے یہ گھر میں آپ شروع کر سکتے ہیں. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں ڈائریا میں ڈائٹ اور کیئر کیا کیا کرنی چاہیے؟ اچھا عدیل, اس میں یہ ہے کہ ایک تو جو بیسک چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے بچے کی اس کی آبزرو کرتے رہیں گے کہ وہ کیسے بہیو کر رہا ہے ORS پینے کے بعد, یا اس کے بعد بھی اس کی ڈیزیز بڑھ رہی ہے, نہیں کم ہو رہی ہے, بہتری آ رہی ہے, نہیں آ رہی, کیونکہ آپ نے آبزرو کرتے رہنا ہے. تو اس میں سویئر ڈی ہائیڈریشن میں جب بچہ جاتا ہے تو اس میں جو ہے بچے کی مطلب جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے, کیونکہ سویئر ڈی ہائیڈریشن ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بچے کے جو آرگنس ہیں جسم کے باڈی کے, جو جنہیں ہم وائٹل آرگنس کہتے ہیں, ان کی جو بلڈ سپلائی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے مطلب باقی کمپلیکیشنز جنم لے سکتی ہیں. تو یہ اس طرح سے بڑی خطرناک بیماری بھی ہے. اگر بچہ سویئر ڈی ہائیڈریشن میں چلا جاتا ہے تو اس میں گردے فیل ہو سکتے ہیں, اس میں آرگن فیلئر ہو سکتے ہیں اور بھی. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈائریا کے لیے کوئی ویکسین اویلیبل ہے یا نہیں؟ اچھا عدیل, اس میں یہ ہے کہ 2017 سے پہلے یہ تھا کہ بچوں میں جو موسٹ کامن ڈائریا ہوتا ہے اس سیزن کے اندر وہ ہوتا ہے روٹا وائرس کی وجہ سے. صحیح.
تو میجورٹی جو بچے آتے تھے اس میں یہی ہوتا تھا کہ ان کے سویٹ ڈی ہائیڈریشن کے ساتھ ہی پریزنٹ کرتے تھے. صحیح. تو پھر یہ ہوا ہے کہ WHO کی طرف سے یہ ایک ریکمنڈیشن آئی ہے کہ 2017 کے بعد پاکستان میں جو ہے EPI کی ویکسینیشن کے اندر ہی روٹا وائرس کے لیے ایک ویکسین شروع کی گئی ہے جو کہ 6 ویک اور 10 ویک کے اوپر دیتے ہیں. تو یہ جو ویکسین ہے یہ EPI پروگرام کے اندر شامل ہے. صحیح. تو جس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کو روٹا وائرس کے اگینسٹ جو ہے وہ اس کے اندر امیونٹی پیدا ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے ڈائریا کے کیسز میں خاطر خواہ کمی بھی آئی ہے اور بچوں کی مورٹیلٹی اور میں بھی کافی کمی آئی ہے. تو ایسے ڈاکٹر صاحب یہ ڈائریا جو ہے یہ گرمیوں میں ہی کیوں پایا جاتا ہے؟ اچھا عدیل، میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ گرمیوں میں جو ہے نا ہمارے جو فوڈ آئٹمس ہیں وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں، جو کھانے کی اشیاء ہیں ہماری گھر کی. صحیح. تو اس کی وجہ سے ان کے اندر جلدی یہ جراثیم پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈائریا ہو جاتا ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ جو ہمارا پانی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ میجورٹی ہمارا پانی صاف تو نہیں ہے نا، تو جو پانی ہوتا ہے وہ اس کے اندر بھی یہ جراثیم آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے گرمیوں میں اور برسات کے موسم میں چونکہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے یہ زیادہ ہو جاتا ہے گرمیوں کی وجہ سے. اچھا تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ORS کو گھر میں کیسے بنایا جائے؟ اچھا عدیل، ORS ویسے تو آپ کو پتہ ہے بازار میں پیکٹس فارم میں ملتا ہے. بالکل. جس میں مختلف پیکنگ ہوتی ہے، جو آپ جو ہے کیا کہتے ہیں، مطلب اگر 1 لیٹر پانی والی پیکنگ بھی ہوتی ہے اور 500 ml والی بھی ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، اس کو دے کے آپ ایزیلی اس کو ڈیزالو کریں گے پانی میں تو آپ ORS بنا سکتے ہیں. تو بچوں میں ایک چیز یہ خاص یاد رکھیں کہ بچوں میں ہمیشہ لو آسمولر ORS ہم دیتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو لو آسمولر یہ ہوتا ہے کہ یہ باقی ORS کی نسبت اس کی آسمولیرٹی کم ہوتی ہے جو کہ WHO کی طرف سے ریکمینڈڈ ہے. ٹھیک ہے. صحیح. تو یہ زیادہ افیکٹو بھی ہے بچے کے لیے اور زیادہ سیف بھی ہے، تو اس لیے لو آسمولر ORS جو ہے وہ ہم دیتے ہیں. اچھا دوسرا یہ آپ نے پوچھا کہ جو گھر میں ORS کیسے بناتے ہیں، تو اس کا بھی ایک آسان طریقہ ہے جو WHO کی طرف سے ریکمینڈڈ ہے. وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک 1 لیٹر پانی لیں گے. صحیح. اس کو ابال کے اس کو ٹھنڈا کر کے ایک جگ میں آپ 1 لیٹر پانی لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس پانی کے اندر آپ 6 چمچ جو ٹی سپون ہے وہ آپ چینی ڈالیں گے. ٹھیک. اور ½ ٹی سپون جو ہے اس کے اندر آپ سالٹ ایڈ کریں گے، نمک جو ہوتا ہے. ٹھیک. اور اگر آپ کے پاس گھر میں لیمو اویلیبل ہے تو آپ نے اس میں ایک لیمن نچوڑنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک آئیڈیل جو آپ کا ORS ہے یہ بن جاتا ہے. صحیح. تو یہ آپ بچے کو دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر 2 سال سے کم ہے تو آپ اس کو چمچ کے ساتھ ہر ڈائریا کے بعد، ہر ڈائریا کی جو ایپیسوڈ ہوگی اس کے بعد آپ نے 100 ml تک اس کو دینا ہے. ٹھیک ہے. تو جب بچہ 2 سال سے 5 سال تک کی عمر کا ہوگا تو اس کو آپ نے 200 ml تک تقریباً ہر ڈائریا کی بعد کپ میں بھی پلا سکتے ہیں اور چمچ سے بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈائریا سے بچنے کی کیا کیا تدابیر ہیں جو گھر میں استعمال کی جا سکتی ہیں؟ اچھا عدیل، اس میں یہ ہے کہ آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ ایک تو آپ جو پانی ہوگا اس کو، کیونکہ یہ پانی سے زیادہ پھیلتا ہے ڈائریا، تو اس سے یہ ہے کہ آپ اپنا پانی صاف رکھیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پانی کو ابالیں اور اس کو ٹھنڈا کریں پھر اس کو استعمال کریں. ٹھیک ہے. یہ ڈائریا سے بچاؤ کا ایک کافی اہم طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اپنی پرسنل ہائیجین کا آپ خاص خیال رکھیں. صحیح. ہاتھوں کو دھوئیں، واش روم جانے کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں. ٹھیک ہے، صابن کے ساتھ. اس کے علاوہ جو اپنے فوڈ آئٹمس ہیں ان کو آپ کو جو ہے پریزرو رکھیں، فریج میں رکھیں یا جیسے بھی آپ پریزرو کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اس موسم میں جس طرح ایک دن کا کھانا دوسرے دن میں آپ یوز کرتے ہیں یہ چیزیں آپ نہ کریں کیونکہ یہ اس میں ایک دم سے جلدی جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں. سردیوں میں یہ چیز چل جاتی ہے لیکن گرمیوں میں یہ چیز نہیں چلتی. تو آپ جو فریشلی کوکڈ کھانا ہوتا ہے وہ یوز کریں. ٹھیک ہے. تو اپنے صفائی کا خاص خیال رکھیں تو یہ ڈائریا کو بہت کم ہو جاتا ہے. اور بچوں میں جو لوگ بچے واٹر فیڈنگ کرتے ہیں، بوتل دودھ دیتے ہیں، ان بچوں میں اس موسم میں زیادہ ہو جاتا ہے ڈائریا. اس کے لیے یہ ہے کہ
جو ہے ان کی بوتل کو خاص گرم پانی سے دھوئیں ہر فیڈ دینے سے پہلے. صحیح ہے. تو آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہے تو اسے ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. شکریہ.